आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात के तनाजुर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश के साथ अफगानिस्तान के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह की 2 मीटिंगों की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटोमोबाइल शोबे को तक़वियत मिलेगी और फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 97.51% हो गई है। बिहार में पंचायत इंतखाबात अगले महीने की 24 तारीख से 12 दिसंबर तक 11 मरहलों में कराए जाएंगे। और ओडिशा सरकार ने भारत की कौमी हॉकी टीमों की स्पॉन्सरशिप मजीद 10 साल के लिए बढ़ा दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा और खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस मीटिंग में शिरकत की। भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर काबुल में अपने सफीर और सिफारत खाने के अमले को वापस बुला लिया है। ये सभी अहलकार कल भारतीय फजाइया के C-17 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज के जरिए वतन वापस आ गए। सिफारतकारों, ओहदेदारों, सिक्योरिटी अहलकारों और वहां फंसे हुए कुछ दीगर भारतीय अफराद समेत 150 लोग गुजरात में जामनगर में कुछ देर रुकने के बाद कल शाम दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस पर उतरे। ईंधन भरने के लिए हवाई जहाज कुछ देर के लिए जामनगर में फजाइया के अड्डे पर रुका था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के अपने हममनसब यां यूएस लेद्रेन के साथ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तालमेल के साथ काम करते रहेंगे। जनाब जयशंकर ने कहा 21 भारतीय शहरियों को काबुल से पेरिस पहुंचाने के लिए फ्रांस के वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में तालिबान के शरीक बानी मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कतर से अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। इस तरह की इत्तलात सामने आई है कि वो अफगानिस्तान के नए सदर बन सकते हैं। हैबतुल्लाह अखुंदजादा के बाद मुल्ला बिरादर तालिबान के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं। उधर अमेरिका ने कहा है कि कल 13 अमरीकी फौजी परवाजों के जरिए अफगानिस्तान से 1000 से ज्यादा अमरीकियों को बाहर लाया गया। इस तरह अब तक 3200 से ज्यादा अमरीकियों को वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा तकरीबन 2000 अफगान बाशिंदों को भी अमरीका पहुंचाया गया है। उधर बरतानिया की सरकार ने यह वादा किया है कि वो हजारों अफगान पनाहगुजीनों को अपने यहां बसने की इजाजत देगी। दूसरी तरफ काबुल हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़भाड़ का सिलसिला जारी है। ये लोग किसी भी हवाई जहाज पर सवार होकर अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ कौंसिल अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में इस महीने की 24 तारीख को एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करेगी, जिसमें तालिबान के कब्जे के बाद वहां इंसानी हुकूक के ताल्लुक से गहरी तशवीश पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह की 2 मीटिंगों की सदारत के लिए न्यूयॉर्क में हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश के साथ बातचीत की है। डॉक्टर शंकर ने ट्वीट पैगाम में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने यह भी कहा कि सलामती काउंसिल की मीटिंग के तनाजुर में हमारी बातचीत में अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज रही। पहली मीटिंग आज एक खुले मुज़ाकरे के तौर पर होगी, जिसका मौजू है मुहाफिजों की हिफाजत, टेक्नोलॉजी और क़याम अमन। दूसरी मीटिंग कल दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश खतरात के मौजू पर आला सतह के बयान से मुताल्लिक़ होगी। जनाब शंकर न्यूयॉर्क का यह दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की भारत की सदारत के दौरान कर रहे हैं।
قیام امن کے بارے میں محافظوں کی حفاظت کے موضوع پر کیے جانے والے کھلے مذاکرے میں امن قائم کرنے والوں کی حفاظت اور سلامتی میں اضافہ کرنے اور قیام امن مشنوں کی مدد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے طریقوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر اپنے اس دورے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اعلی سطح کی میٹنگوں سے الگ دیگر رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے ثقافتی ورثے پر حملوں سے بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور پاکستانی معاشرے میں اقلیتی فرقوں کے تئیں احترام کا فقدان اجاگر ہوتا ہے۔ لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے پر توڑ پھوڑ کے واقعے کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ یہ اس طرح کا تیسرا واقعہ ہے کہ جب سال 2019 میں نقاب کشائی کے بعد سے مجسمے پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف تشدد کے واقعات تشویشناک طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں اقلیتی فرقوں کی عبادت گاہوں، ان کے ثقافتی ورثے، نیز ان کی پرائیویٹ املاک پر حملے بھی شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ گاڑیوں کو اسکریپ کرنے کی پالیسی سبھی متعلقہ فریقوں اور ملک دونوں کے لیے مساویانہ فائدہ مند ہے۔ نئی دلی میں کل شام پالیسی سے متعلق اہم معاملات پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ اس پالیسی سے ہوا میں آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی، جو سبھی کے لیے ایک بڑی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی سے موٹر گاڑیوں کے شعبے کی برآمدات کو مزید فروغ حاصل ہوگا اور اس میں مقابلہ جاتی رجحان پیدا ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ملک کے ہر ضلع میں کم سے کم ایک اسکریپنگ مرکز اور فٹنس مرکز قائم کرنا چاہتی ہے۔ البتہ بڑے شہروں میں اس طرح کے مزید مرکز کھولے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مرکزوں سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید موقع پیدا ہوں گے۔ فٹنس سینٹر اور اسکریپنگ سینٹر یہ بڑے پیمانے پر کھول کر ہم لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں۔ ایئر پولوشن، واٹر پولوشن اور ساؤنڈ پولوشن یہ ہمارے 3 بگ کنسرن ہیں۔ پردھان منتری جی نے پیرس ایکارڈ پر سائن کرنے کے بعد اب ہم 38% ہماری پاور گرین پاور ہے۔ اب ہم انرجی سیکٹر میں گرین ہائیڈروجن بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے دیش کا ابھی امپورٹ بل 8 لاکھ کروڑ کا ہے پیٹرولیم کا، اور ایسا ہی چلتا رہے گا تو 5 سال کے بعد وہ 15 لاکھ کروڑ کا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مہینے کی 13 تاریخ کو گجرات میں سرمایہ کاروں سے متعلق سمٹ کے دوران موٹر گاڑیوں کو اسکریپ کرنے کی قومی پالیسی کا آغاز کیا تھا اور کہا تھا کہ اس پالیسی سے آٹو شعبے اور نئے بھارت کی آمد و رفت کو ایک شناخت ملے گی۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 56 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 25,166 نئے کیسز کا پتہ چلا ہے، جو پچھلے 154 دن میں سب سے کم تعداد ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد فی الحال 3,69,846 ہے۔ صحت یابی کی قومی شرح فی الحال 97.51% ہے، جو پچھلے سال مارچ سے ابھی تک کی مدت میں سب سے زیادہ ہے۔ گجرات میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے صرف 17 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ریاست کے محکمہ صحت کے مطابق شفایاب ہونے کی شرح 98.76% ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ گجرات میں پچھلے 24 گھنٹے میں 22 مریض صحت یاب ہوئے اور انہیں اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 8,14,956 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ 5 نئے معاملات احمد آباد سے جبکہ 4 سورت سے سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں کل کووڈ سے ایک بھی موت ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ کل گجرات میں 5,92,708 افراد کو ٹیکہ لگایا گیا۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامہ کے لیے شمیم عرفان۔ بہار میں 3 سطحی پنچایتی راج اداروں کے انتخابات اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے 12 دسمبر تک 11 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی صدارت میں ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں کیا گیا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاستی انتخابی کمیشن مکھیا، سرپنچ، ضلع پریشد ممبروں، پنچایت سمیتی ممبروں اور وارڈ ممبروں کے واحد عہدوں کے لیے چناؤ منعقد کرانے کے لیے 24 اگست کو نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ یہ انتخابات اس سال 24 اور 29 ستمبر، 8، 20 اور 24 اکتوبر، 3، 15، 24 اور 29 نومبر اور 8 اور 12 دسمبر کو منعقد کیے جائیں گے۔ یہ انتخابات ضلع پریشد کے 1,161 عہدوں، پنچایت سمیتی ممبروں کے 11,400
797 عہدوں، مکھیا کے 8,387 عہدوں نیز گرام پنچایت ممبروں کے 1,14,733 عہدوں کے لیے منعقد ہوں گے۔ پٹنہ سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے ممنوعہ دہشت گرد گروپ داعش کی 2 خاتون کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ گروپ کے پرتشدد نظریے کی تشہیر اور نئے ارکان کو شدت پسندی کے راستے پر ڈالنے اور ان کی بھرتی کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف پروپیگنڈا چینلز چلانے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر کیرالہ میں کنور ضلع کی مجاہ صدیقی اور شفا حارث کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایجنسی نے کیرالہ کے محمد امین اور اس کے ساتھیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی بنا پر مارچ میں تعزیرات ہند کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت جانچ ایجنسی کی جانب سے درج کیے گئے کیس کے سلسلے میں ان کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت میں پچھلے 7 سال کے دوران پیٹنٹس دیے جانے میں 572% کی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ 2020-21 میں 28,391 پیٹنٹس دیے گئے، جبکہ 2013-14 میں محض 4,227 پیٹنٹس دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز آزادی کے اس امرت مہوتسو میں دانشورانہ حقوق املاک کے معاملات کے بارے میں 10 لاکھ طلباء کو تربیت فراہم کرے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر نے نئی دلی میں کل ایک ورچوئل تقریب میں دانشورانہ املاک سے متعلق قومی ایوارڈز عطا کیے۔ اوڈیشہ سرکار نے بھارت کی قومی ہاکی ٹیموں کی اسپانسرشپ مزید 10 سال کے لیے بڑھا دی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے والی بھارت کی مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیموں کی عزت افزائی کے لیے کل بھوونیشور میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں اس بات کا اعلان کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے بھارتی ہاکی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور اس کی شان میں اضافہ ہوگا۔ جناب پٹنائک نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بھارتی ہاکی ٹیم کی تاریخی کامیابی کے اعتراف میں ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے اور معاون عملے کے ہر اہلکار کو 5 لاکھ روپے دینے کے ساتھ ساتھ 13 دیگر ایوارڈز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر مردوں کی ہاکی ٹیم کے کپتان منپریت سنگھ نے اوڈیشہ کو اپنے گھر سے دور دوسرا گھر قرار دیا اور کہا کہ ٹوکیو اولمپکس میں ان کی کامیابی کے پیچھے ریاست کا بھی ایک اہم رول ہے۔ بھوونیشور سے گریش چندر داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ اسرائیل میں مغربی یروشلم میں بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس آگ میں پچھلے 3 دن کے دوران 2000 ہیکٹیئر رقبے میں جنگلات جھلس گئے ہیں۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹوکیو 2020 پیرالمپک کھیلوں کے لیے ہندوستانی پیرا ایتھلیٹ دستے کے ساتھ بات چیت ہونے کی خبر کو نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو اجاگر کیا ہے کہ دیہات میں کھیلو انڈیا سینٹر بنائے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں راشٹریہ سہارا نے جناب مودی کے یہ بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آج کا نیا ہندوستان کھلاڑیوں پر تمغہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ جناب مودی نے کہا کہ 1000 کھیلو انڈیا سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے سبھی اخباروں نے افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہونے کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس ضمن میں اخبار مشرق لکھتا ہے کہ جناب مودی کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے شرکت کی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان کے حالیہ واقعات کے تناظر میں سیکیورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریش کے ساتھ افغانستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطح کی 2 میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ نئی اسکریپیج پالیسی سے آٹوموبائل شعبے کو تقویت ملے گی اور فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 56 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی قومی شرح مزید بہتر ہو کر 97.51% ہو گئی ہے۔ بہار میں پنچایت انتخابات اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے 12 دسمبر تک 11 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔